अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। सियासत में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच और काबिल एतराज़ ज़बान पाकिस्तान की सियासत का आपको पता है कि मामूल है। अब अगर आपके हरीफ ने आपको कुछ कहा है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको उससे 10 गुना ज़्यादा क़ुव्वत से जवाब दें। अब पाकिस्तान में ये कल्चर लाने का इल्ज़ाम इमरान खान पे लगता है, लेकिन असल में ये कल्चर कौन लाया, इस पे इंशाल्लाह जल्द ही एक तफसीली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आज के मौजू की तरफ ही रहते हैं। अब इमरान खान को आँख में इन्फेक्शन क्या हुआ है कि उनके मुखालिफिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में खुद पर किए गए मजालिम की लंबी चौड़ी फहरिस्त निकाल कर ला रहे हैं। अच्छा, मैंने इमरान खान की सेहत पे कल आसिफ अली जरदारी के तानों और तंजिया बयानात का जिक्र करते हुए ये भी बताया था कि किस तरह इमरान खान की पुरानी तकारीर को निकाल निकाल कर सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, जिसमें वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एसी उतरवाने और सहूलियात वापस लेने की बात किया करते थे। अच्छा, अब कल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गुजरात यूनिवर्सिटी में गईं तो लैपटॉप्स और वज़ाइफ तकसीम करने वो गई थी, लेकिन उन्होंने तलबा से खिताब के दौरान स्क्रीन पर इमरान खान के वही पुराने बयानात चलवा दिए, लेकिन ये बताना भूल गई कि बाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किस तरह अदालत से 8 हफ्तों की जमानत लेकर बाहर गए और मेरी याददाश्त के मुताबिक एक मरतबा भी लंदन के किसी हॉस्पिटल में वो दाखिल नहीं हुए। जबकि याद है ना कि यहाँ पे कहा जा रहा था कि उनके प्लेटलेट सिर्फ 3000 रह गए हैं और उनको बैरून मुल्क भेजा गया तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तो हुकूमत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत भी तलब कर ली थी। खैर, तो वज़ीर आला पंजाब ने एक यूनिवर्सिटी को सियासी तकरीर के लिए अब क्यों चुना, तो जाहिर है कि इसका जवाब तो फिर वही दे सकती हैं। अच्छा, मुझे याद है कि जब सितंबर 2022 में इमरान खान ने लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की दावत पर यूनिवर्सिटी का दौरा करके वहाँ पे उन्होंने सियासी तकरीर की थी, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि वो एक दर्सगाह के माहौल को आलूदा कर रहे हैं। और मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया था कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ एक तालीमी इदारे की बेहुरमती पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। वाह जी वाह, क्या दोहरा मयार है। यानी कोई दूसरा ये करे तो बेहुरमती, और अगर आप करें तो हिकमत अमली। असल मसला ये है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुए 4 साल होने को आए हैं और मौजूदा हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं ना, लेकिन अभी तक ये इमरान खान की मकबूलियत का कोई तोड़ नहीं निकाल सके हैं या इनको कोई तोड़ नहीं मिल सका। हुकूमत जो ही कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश करती है, आप देखें ना कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे इमरान खान की मकबूलियत उसमें मजीद इजाफा हो जाता है और हुकूमत वो बेचारी देखती रह जाती है। फिर ये जल्दबाजी और घबराहट के आलम में इस तरह के बयानात दाग देते हैं। अच्छा, इस पर मुझे अकबर और बीरबल का एक किस्सा याद आया। अकबर बादशाह अक्सर अपने मसाहिबीन का इम्तहान लिया करता था और बीरबल वो उसका पसंदीदा वजीर था। तो जो बीरबल था वो था तो ज़हीन, और कभी उसने अकबर बादशाह को मायूस भी नहीं किया था। एक मरतबा अकबर बादशाह ने तमाम मसाहिबीन का इम्तहान लेने का सोचा और सबको अगले रोज़ उन्होंने लाइन हाजिर कर लिया। बीरबल वो था तो चालाक ही, फौरन समझ गया कि अकबर बादशाह को कोई नई तरकीब सूझी है। बस फिर वो तैयार होकर बादशाह के पास पहुंच गया। अच्छा, देखा तो जलालुद्दीन अकबर मौसूफ वो चाक से एक गोल दायरा बनाए बैठे हुए थे और तमाम मसाहिबीन और वुज़रा वहाँ हैरान परेशान खड़े अपने दिमाग पर जोर डाल रहे थे। अकबर बादशाह का हुक्म था कि उन्होंने ज़मीन पर जो दायरा बनाया है उसे हाथ लगाए बगैर छोटा करना है। तो अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस दायरे को हाथ लगाए बगैर या इसे मिटाए बगैर छोटा कैसे किया जा सकता है। सब परेशान थे और अकबर बादशाह सबको परेशान देकर अपना सर ऊंचा किए बैठे थे। उन्हें यकीन था कि इस मरतबा बीरबल भी मात खा जाएगा, क्योंकि दायरे को हाथ लगाए बगैर छोटा करना वो नामुमकिन है। अकबर ने बीरबल को देखा तो कहा कि आओ बीरबल, तुम भी कोशिश करके देख लो और इसे हाथ लगाए बगैर अगर तुमने छोटा कर दिया तो फिर जाने। बीरबल को एक तरकीब सूझी, वो मुस्कुराया और बोला, लीजिए जहाँपना, अभी आपका हुक्म पूरा किए देते हैं। बीरबल ने अकबर बादशाह के बनाए हुए दायरे के गिर्द उससे बड़ा दायरा बना दिया और अकबर को मुखातिब करते हुए कहा, जहाँपना लीजिए, अब आपका दायरा छोटा हो गया। ये देखकर सब बहुत ही खुश हुए और अकबर भी बीरबल की जहानत को देखकर हैरान रह गया। तो जनाब, कुछ ऐसा ही किस्सा इमरान खान की मकबूलियत के दायरे का है। इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं वो अपनी मकबूलियत का दायरा बनाते हैं, तो इमरान खान उस दायरे के साथ उससे बड़ा दायरा बनाकर मुखालिफिन के दायरे को छोटा कर देते हैं और फिर यूं
ان کے مخالفین کی ساری محنت وہ بیکار چلی جاتی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ توشہ خانہ، سائفر، عدت کا مقدمہ، القادر ٹرسٹ اور المعروف 190 ملین پاؤنڈ کیس سمیت عمران خان شاید پاکستان کی تاریخ کے واحد سیاستدان ہیں جن پر سینکڑوں مقدمات اور ایف آئی آرز ہیں۔ ان کی ہر طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، لیکن ان کی مقبولیت کا کوئی توڑ نہیں نکل سکا نا۔ اب عمران خان کی بیماری کو ہی آپ لے لیجئے، حکومت کو اب اس وقت میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پر کیا بیانیہ بنانا ہے۔ کیا یہ بیانیہ بنانا ہے کہ عمران خان جیل میں 2.5 سال بعد بیمار ہو گیا، یا یہ بیانیہ بنانا ہے کہ عمران خان نے مخالفین پر جیلوں میں بہت ظلم ڈھائے تھے۔ اب مریم نواز وہ کچھ اور کہانی سناتی ہیں، جبکہ جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان کی رپورٹس وہ تسلی بخش ہیں اور ان کی نظر وہ جوانوں کی طرح ہے، وہ دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ اب بھئی معلوم نہیں کہ یہ طلال چودھری کا طنز ہے یا وہ انجانے میں عمران خان کو کمپلیمنٹ دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی اپڈیٹ ہے کہ کرکٹ کی دنیا کے سابق نامور کھلاڑیوں اور اپنے ملک کی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرنے والے 14 کھلاڑیوں نے عمران خان کی صحت پہ شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت پاکستان سے عمران خان کو بہترین میڈیکل کی سہولیات دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب ان کھلاڑیوں میں انگلینڈ کے مائیکل اتھرٹن اور ناصر حسین، نیوزی لینڈ کے جان رائٹ، آسٹریلیا کے ایئن چیپل اور سٹیو وو اور بھارت کے سنیل گواسکر اور کپل دیو شامل ہیں۔ تو اب اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اب کس قدر سنجیدہ رخ اختیار کر گیا ہے اور عمران خان کی عالمی سطح پر اہمیت کیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ شرمندگی کا مقام ہے، اس لیے حکومت سے درخواست یہ ہے کہ بھئی جلد از جلد آپ اس مسئلے کو حل کریں اور پاکستان کی یہ جگ ہسائی کروانا تو بند کریں۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی 3-4 دن پہلے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ عمران خان جس ڈاکٹر سے آنکھ کا چیک اپ کروانا چاہیں کروایا جائے گا، لیکن ابھی تک ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت وہ نہیں دی گئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے۔ ہیلتھ کی بیٹ کرنے والے ایک رپورٹر نے کسی شخصیت کا نام لیے بغیر ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ یہ کہ موت سے نہیں ڈرتا، خدا نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے، کسی کا کسی سے مکالمہ۔ اب چونکہ ہیلتھ کی بیٹ کا تعلق وہ ڈاکٹرز سے ہی ہوتا ہے نا، تو یقیناً یہ جملہ عمران خان نے کسی ڈاکٹر سے ہی کہا ہوگا۔ اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کا صحت کے مسائل کے باوجود اس وقت موڈ کیا ہے۔ سرکاری میڈیکل ٹیم کی جو رپورٹ ہے وہ آپ سب نے پڑھی لی ہوگی، جس پر کل میں بات کر چکی ہوں۔ تو اب رپورٹ کے مطابق عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی بہتر ہو رہی ہے اور 70% تک وہ واپس آ چکی ہے۔ دائیں آنکھ کی بینائی بغیر اینک کے 6/36 سے بہتر ہو کے 6/24 ہو چکی ہے اور اینک کے ساتھ 6/9 پارشل ہو گئی ہے۔ اور بائیں آنکھ تو وہ طلال چودھری کے مطابق نوجوانوں کی طرح ہے اور عمران خان کے ذاتی معالجین اور اپوزیشن رہنماؤں کو عمران خان کی صحت کے حوالے سے وہ تفصیلی بریفنگ بھی دی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کا عمران خان کو ان کے ذاتی معالجین تک رسائی دینے سے انکار ہے۔ تو اب آپ پھر سمجھ ہی گئے ہوں گے نا، یا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کی دائیں آنکھ کی صورتحال اس قدر تسلی بخش نہیں ہے جس قدر وہ سرکاری رپورٹس میں بتائی جا رہی ہے، اور اگر عمران خان کے معالجین سچ بتا دیں گے تو پھر تو ملک میں وسیع پیمانے پر عدم استحکام پیدا ہونے کا امکان ہے نا۔ اچھا، دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس حکومت کو خطرہ ہے کہ کہیں عمران خان کوئی ایسا ویسا بیان دے کر اپنی ہی مقبولیت کے دائرے کے گرد ایک اور بڑا دائرہ نہ لگا لیں۔ اچھا، یوں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں نا، اسی لیے میرے خیال سے کچھ دنوں تک سرکاری رپورٹ سے ہی کام چلایا جائے گا۔ ویسے جناب کہا جا رہا ہے کہ سلام ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ جس طرح سے عمران خان کی بیماری کی جو خبریں ہیں اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی قیادت سوائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک قسم کے احتجاج کے ابھی تک تو کچھ نہیں کر پائی ہے نا۔ اب خدا نہ خواستہ کل کو اگر واقعی کوئی سنگین مسئلہ ہو گیا تو آپ اس پی ٹی آئی کی قیادت سے پھر کیا امید کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات آپ نے مجھے اپنے کامنٹس میں بتانی ہے، چونکہ مجھے یاد ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی بیماری کا سن کر تو ڈاکٹر شیری مزاری کے آنسو نکل آئے تھے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ روزانہ کی بنیاد پر میڈیا کو ان کی صحت کے متعلق بریف کیا کرتی تھی، اور میاں محمد نواز شریف کے ذاتی معالج
اور ڈاکٹر عدنان کو تو ہر وقت اپنے مریض تک ایکسس تھی۔ ہاں اب ویسے یہ الگ بات ہے کہ میاں نواز شریف کا سوشل میڈیا اور ٹویٹر سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا آج کل ان کی جماعت کا مقبولیت سے ہے۔ نہ انہوں نے کبھی ڈیجیٹل سوشل میڈیا پر توجہ دی اور لگتا ہے کہ نہ ہی آئندہ دینے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ 90 کی دہائی کی سیاست میں ہی بڑے خوش ہیں اور اسی میں زندہ رہ کر سیاست سے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنی بیٹی مریم نواز کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی نا، لہٰذا اس کو کوئی خدشہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ڈاکٹر عدنان سے مل کے میاں نواز شریف کوئی سیاسی بیان وغیرہ دے دیں گے، بلکہ ایسے مواقع پر تو مریم نواز کا بھی ایکٹیو ٹویٹر اکاؤنٹ بھی طویل عرصے کے لیے خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ تو جناب یہی عمران خان اور دیگر سیاسی جماعتوں میں فرق ہے کہ فی الحال عمران خان خاموش ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت عمران خان کو پھر کب تک خاموش رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اچھا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مطالبات پورے ہونے تک پارلیمنٹ ہاؤس کا دھرنا جاری رکھنے کا تو اعلان کیا ہوا ہے۔ حکومت نے آس پاس کے علاقوں کو بدستور نو گو ایریا بنایا ہوا ہے۔ اب اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالج کو ان سے ملنے دیا جائے، لیکن حیران کن طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اپنے ہی سوشل میڈیا سے شکوے کر رہے ہیں۔ ان اراکین کو عمران خان کی بہنوں سے بھی شکوہ ہے، چونکہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان کے سخت بیانات پارٹی کے لیے اس وقت مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ کل ایک مشاورتی اجلاس میں اب پی ٹی آئی کے اراکین نے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا مہم اور عمران خان کی بہنوں کی جانب سے اٹھائے جانے والے سوالات پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب اراکین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پہلے اس بات کا تعین کر لیا جائے کہ پارٹی کو علیمہ خان اور عمران خان کی فیملی چلائے گی یا پھر سیاسی کمیٹی چلائے گی۔ جنید اکبر اور شہریار آفریدی سمیت دیگر اراکین نے کہا کہ ہم 3 دن سے دھرنے پر بیٹھے ہیں اور اس کے باوجود سوشل میڈیا پر ہمارے ہی خلاف مہم اور بیان بازی جاری ہے۔ اب ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف میں فیصلہ سازی کے تعین کے لیے محمود خان اچکزئی، سلمان صفدر، بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو یہ تعین کرے گی کہ پی ٹی آئی کی فیصلہ سازی عمران خان کی بہنیں کریں گی یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کرے گی۔ تو اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اب کسی عام سیاسی مہم کا نام نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ایسا ڈیجیٹل جن بن چکا ہے جو بوتل سے باہر آ چکا ہے اور واپس جانے کو یہ تیار نہیں ہے۔ یہ جن کبھی ٹرینڈز کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، کبھی میمز کے تیر برساتا ہے اور کبھی ویڈیوز کے ذریعے مخالفین کو سیاسی میدان میں آن لائن عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے نا کہ خبر آئے نہ آئے، ہیش ٹیگ پہلے پہنچ جاتا ہے، کوئی بیان آئے تو اس کا جواب سیکنڈز میں تیار، کوئی پریس کانفرنس ہو تو وہ کلپس فوراً وائرل۔ تو مخالفین کے لیے یہ ایک نہ ختم ہونے والا اب امتحان بن چکا ہے جہاں ہر لفظ اسکرین شاٹ بن سکتا ہے اور ہر خاموشی سوالیہ نشان۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جن صرف دفاع نہیں کرتا بلکہ یہ بیانیہ بھی بناتا ہے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد اسے توانائی دیتی ہے جس سے یہ محض سیاسی سرگرمی نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل تحریک دکھائی دیتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دور دور تک یہاں کوئی دوسری سیاسی جماعت اس کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جتنی ایکٹیو سوشل میڈیا پہ ہے نا، گراؤنڈ پر یہ صفر دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم بھی افسوسناک ہے۔ جب یہ سوشل میڈیا جانے یا انجانے میں بھارتی یا ملک دشمن بیانیے کا شکار ہو جاتا ہے تو مجھے واقعی دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے میری آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ تنقید ضرور کریں، آپ تحریک بھی چلائیں، لیکن ریاست اور حکومت کا فرق ملحوظ خاطر رکھیں اور کسی بھی صورت خود کو ملک دشمن بیانیے کا حصہ نہ بننے دیں۔ اچھا وہ بیانیے سے یاد آیا کہ کل علی امین گنڈاپور نے ایک انٹرویو میں کہا کہ محسن نقوی نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے جتنی کوشش محسن نقوی نے کی ہے وہ کسی نے نہیں کی۔ اب معلوم نہیں کہ یہ بات خود محسن نقوی کو بھی پتا ہے یا نہیں، لیکن اگر یہ سچ ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ محسن نقوی کرکٹ اور وزارت داخلہ دونوں کو چلانے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ وہ کرکٹ کو بھی درست نہیں کر سکے اور عمران خان کی رہائی میں بھی ناکام رہے ہیں۔ اب یہ علی امین گنڈاپور کا محسن نقوی کے لیے کمپلیمنٹ ہے یا ان کی نااہلی کا اعلان؟
تو یہ بات محسن نقوی کو گنڈاپور سے اب پوچھ ہی لینی چاہیے، کیونکہ آج محسن نقوی سے پریس کانفرنس میں یہ سوال ہوا تو وہ اس سوال کا جو جواب تھا اس کو وہ ٹال گئے اور عمران خان کی بینائی کے حوالے سے خبروں کو انہوں نے پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے میرے گزشتہ ولاگ کی تصدیق کر دی ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کزن کا نام دیا گیا تھا، لیکن حکومت نے منع کر دیا تھا۔ اب ایک اور خبر ہے کہ کل عمران خان کی آنکھوں کے معائنے سے متعلق معاملے پر سپریم کورٹ نے 12 فروری کا 7 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کے مطابق عمران خان کی لیونگ کنڈیشن سے متعلق فرینڈ آف کورٹ نے رپورٹ جمع کرا دی ہے، جبکہ فرینڈ آف کورٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹس کے بعد 23 اور 24 اگست 2023 کے حکم نامے پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق عمران خان نے لیونگ کنڈیشن پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کوئی ایسی شکایت نہیں کی جس سے موجودہ سہولیات سے بڑھ کر کسی اضافی انتظام کی ضرورت ہو، اس لیے عمران خان کی لیونگ کنڈیشن سے متعلق معاملہ وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں سپریم کورٹ عمران خان کی صحت اور ان کو دی گئی جو سہولیات ہے اس سے مطمئن ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی صحت اور سہولیات کا معاملہ سپریم کورٹ نے قابل اعتماد قرار دے کر نمٹا دیا ہے۔ اب اس میں شک نہیں ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر عمران خان کے وکیل ہیں اور ان کی رپورٹ پر پاکستان تحریک انصاف سمیت ظاہر ہے کہ سبھی کو اعتماد ہے، لیکن میرے خیال سے اگر عمران خان کے ذاتی معالج کو بھی ان سے ملنے کی اجازت دے دی جاتی اور وہ بھی اس رپورٹ کا حصہ بن جاتے تو پھر تمام خدشات اور جو افواہیں ہیں ان کا ایک دن میں ہی خاتمہ ہو سکتا تھا نا۔ لیکن اب یہ معاملہ تب تک ڈسکس ہوتا رہے گا جب تک عمران خان کے ذاتی معالجین کو ملنے کی اجازت ان سے نہیں دی جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور خبر کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو کہ عوام کے لیے اچھی خبر ہے کہ حکومت نے آخرکار فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ پرانے سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی برقرار رکھی جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں حکومت نے سولر صارفین کے لیے یہ نیٹ میٹرنگ پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر پھر عوام کی طرف سے بڑا شدید رد عمل آیا تھا۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ گویا برسوں سے دھوپ میں پنکھے جلنے والوں کو اب سرکاری سطح پر یہ تسلی دے دی گئی ہے کہ بھائی تمہاری دھوپ ابھی تک قومی اثاثہ ہے، اسے ضبط نہیں کیا جائے گا، تم اس دھوپ سے بجلی بنا سکتے ہو اور بچی ہوئی بجلی ہمیں فروخت کر سکتے ہو۔ ویسے حکومت کی پالیسی سازی بھی کمال کی نہیں ہے کہ پہلے افواہیں، پھر خدشات، پھر پریشانی، پھر وضاحت اور آخر میں اعلان کے پچھلا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ خیر چلیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ اب پرانے صارفین خوش ہیں کہ ان کی سرمایہ کاری محفوظ ہے، جبکہ جو نئے صارفین ہیں نا وہ تو کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ دھوپ کب تک رعایتی نرخوں پر دستیاب رہے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں۔ عارف حبیب گروپ کنسورشیم نے پی آئی اے میں حکومت کے باقی ماندہ 25% شیئرز خریدنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد قومی ایئر لائن کا مکمل جو اختیار ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا۔ اب گزشتہ ماہ حکومت نے پی آئی اے کے 75% شیئرز فروخت کرنے کا اعلان کیا تھا، جس میں عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں اسے خرید لیا تھا۔ اب خبر کے مطابق کنسورشیم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اس نے 25% باقی ماندہ شیئرز بھی خریدنے ہیں۔ اچھا، ان کے مطابق اپریل میں یہ فیصلہ لینا ہے اور اس کے بعد 12 مہینے میں اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو اب پی آئی اے کے 100% شیئرز کی خریداری کے بعد پی آئی اے مکمل طور پہ ظاہر ہے کہ ایک پرائیویٹ ایئر لائن بن جائے گی اور سرکاری نامزد اراکین سے آزاد بھی ہو جائے گی۔ یوں حکومت بھی بلا اپنے سر سے اتار کر خوش اور کنسورشیم کے ارب پتی اراکین تو فائدے میں رہنے پر ویسے ہی بہت خوش ہوں گے۔ وہ ایئر لائن جس نے پاکستان کی پہچان کو دنیا بھر میں وقار دیا، مگر وہ سیاسی مداخلت، یہ بد انتظامی، مالی خسارے اور ناقص پالیسیز نے آپ دیکھیں کہ اس عظیم ادارے کو زوال کی طرف دھکیل دیا ہے۔ آج اس کا نام سن کر فخر سے زیادہ نا افسوس ہوتا ہے، جیسے ایک روشن ماضی وہ دھند میں کھو گیا ہو۔ کیا پی آئی اے کا قومی ایئر لائن سے ایک پرائیویٹ ایئر لائن کمپنی بننا یہ خوشخبری ہے یا افسوسناک خبر ہے؟ آپ اپنے کامنٹس میں بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔